बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर हम आपके साथ एक नहायत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो शेयर करने जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और जिस तरह उर्दू अदब के लिहाज से हमारा तसलसल जो पिछली वीडियोस में जारी था वो फ़िलहाल जारी है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे मुख्तलिफ़ मकामात पे जाके और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के लिहाज से। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो पहुँचें। बिलख़ुसूस वो तलबा व तालिबात जो उर्दू अदब से लगाव रखते हैं और कुछ तलबा व तालिबात जिन्होंने मौज़ूआत के लिहाज से सर्च किया होगा और वो हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो वो तवज्जो से ये वीडियो देखें। हमने इससे पहले उर्दू जो शायरी है उसके जो असनाफ़ हैं मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न उसके ऊपर बात की। मसनवी का आप लोगों को तफसील से समझाया, गज़ल क्या होती है और इसके अलावा बहुत कुछ हम अपनी जो गुज़श्ता वीडियोज़ हैं उसमें आपको बता चुके हैं। आज हम शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक गज़ल जो है उसको तशरीह के साथ पढ़ेंगे और मुझे यकीन है कि ये आप लोगों के लिए बड़ी रहबर साबित होगी और जो तलबा व तालिबात इसके मुतालिक रहनुमाई हासिल करना चाह रहे थे और शायद कहीं से उनकी प्यास जो है वो नहीं बुझ रही थी, तो मुझे यकीन है कि वो इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन अपना जो उनका एक लाहे अमल है या जो सीखने की सकत थी वो यहाँ पे वो पूरी कर लेंगे। तो ये गज़ल जो है ये बाले जिब्राइल जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक बुक है शायरी की उसमें से ली गई है। तो शुरू करते हैं। इसमें हर एक शेर के साथ उसकी जो तशरीह है वो हम तफसीलन बयान करेंगे। अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा व बगदाद। करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, मेरी नज़र नहीं है, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा व बगदाद। ये बाले जब्राइल से ली गई एक गज़ल है जो उनके तकरीबन आखिरी उम्र का कलाम है और उस वक़्त तक वो अपने फ़िक्री सफ़र की तकरीबन तमाम मंज़िलें तय कर चुके थे और जो कुछ पैगाम उन्हें देना था तकरीबन वो दे चुके थे। अब इस आखिरी उम्र में उन्होंने अपने तफसीली पैगाम इज़कार का खुलासा गज़लों के अशआर में पेश करना शुरू किया। इन गज़लों में नई तलमीहात व ख़यालात के अलावा बहुत सी पुरानी तलमीहात को नए मानी दिए गए हैं और बहुत सी पुरानी शायराना इस्तिलाहों से बिल्कुल नया कलाम और नया काम लिया गया है। इसलिए उनका मुताला करते वक्त कदीम गज़ल गोई की रिवायात को ज़हन में रखना सही न होगा, बल्कि उनकी हर रवायत को इकबाल ही के गुज़श्ता कलाम से अख़ज़ करना और उससे उसका रिश्ता जोड़ना ज़रूरी होगा। तलमीहात से मुराद ऐसे अल्फाज, तराकीब या इस्तिलाहात हैं जो अपना ख़ास तारीख़ी या इल्मी पस मंज़र रखती हैं और इस पस मंज़र को जाने और समझे बग़ैर हम उनका मफ़हूम पूरी तरह नहीं समझ सकते। चुनाचे अब इस गज़ल के मतला को लीजिए। इसमें अहले नज़र का मतलब सिर्फ़ आम इल्म वक़ल वाले लोग नहीं हैं, बल्कि इससे मुराद वो ख़ास हिकमत और जुनून वाले लोग हैं जो इकबाल के मंसूबे के मुताबिक दुनिया का मौजूदा निज़ाम बदल कर नए नक्शे पर अपना जहान आबाद करने की हिम्मत और अज़मत रखते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि इकबाल हमेशा मुस्तक़बिल की फ़िक्र करते हैं और माजी की तरफ ज़्यादा नहीं देखते। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि मेरी नज़र कूफा व बगदाद और दूसरे कदीम तारीख़ी शहरों की तरफ नहीं, बल्कि मैं उन हिम्मत वालों की तरफ देख रहा हूँ जो इनके बजाय नई बस्तियाँ बसाएंगे। यहाँ नई और पुरानी बस्तियों से मुराद नई और पुरानी तहजीबें हैं, यानी कूफा, बगदाद, इस्तांबुल, दिल्ली वगैरह उन तहजीबों के सदर मकामात थे
جو اپنے زمانے میں سب سے ترقی یافتہ تھیں، لیکن اب زمانہ آگے بڑھ چکا ہے۔ اب نئے افکار، نئے معیار اور نئی اقدار کی روشنی میں ایک نئی تہذیب تیار کرنا ہوگی۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، حضرت علامہ اقبال نے صرف کوفہ و بغداد کا نام لیا ہے جو مسلم تہذیبوں کے شہر تھے، ایتھنس یا روم وغیرہ کا نام نہیں لیا جنہوں نے غیر اسلامی جو تہذیبیں ہیں وہ قائم کیں۔ گویا اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہم آئندہ بھی جو جدید تہذیب برپا کرنی چاہتے ہیں وہ اسلامی ہی ہوگی، مگر جدید تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ دوسرا شعر، یہ مدرسہ یہ جواں یہ سرور و رعنائی، یہ مدرسہ یہ جواں یہ سرور و رعنائی، انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔ اس شعر میں مدرسہ سے مراد قدیم عربی مدارس نہیں بلکہ انگریزی تہذیب و حکومت کے قائم کیے ہوئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، کیونکہ آگے چل کر شاعر خود اشارہ کر رہا ہے کہ ان اداروں میں تعلیم پانے والے خوبصورت، خوش باش اور بے فکر جوانوں یعنی سرور و رعنائی والے جوانوں کے دم سے فرنگ کا میخانہ یعنی مغربی تہذیب رونق پاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہی نوجوان جنہیں اپنے اسلامی ماضی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، مغربی تعلیم و تمدن کے اثر سے خود بھی پوری طرح مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور جتنی جتنی یہ تعلیم پھیلتی اور عام ہوتی جاتی ہے اتنی ہی مغربی تہذیب بھی رونق پاتی جاتی ہے۔ گویا استعارے کی زبان میں یہ نوجوان فرنگی میخانے میں جوک در جوک آتے اور یہاں کی شراب سے سیراب ہو کر جاتے رہتے ہیں، اور اس طرح یہ میخانہ آباد رہتا ہے۔ بظاہر تو اس شعر میں ایک واقعے کا اظہار ہے، لیکن در حقیقت شاعر اس صورتحال سے بیزار ہے، جیسا کہ اس کے سارے کلام سے جا بجا معلوم ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ فرنگی میخانہ جس کی شراب تباہی اور بربادی لاتی ہے ویران ہو جائے، اور ہمارے جوان اپنے قدیم میخانے یعنی اسلامی شعائر و تہذیب کا رخ کریں، جہاں وہ اصل قوت بخش شراب سے سیراب ہو سکیں۔ ابھی اگلا شعر ہے، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ حضرت علامہ اقبال کے ہاں بعض الفاظ علامتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس شعر میں بھی فلسفی کا مطلب ایسے تعلیم یافتہ لوگوں سے ہے جو اعلیٰ جذبات سے خالی اور صرف پڑھنے لکھنے کے دل دادہ ہوتے ہیں، عمل سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ملا سے مراد وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے پڑھی جانے والی کتابیں پڑھ کر تنگ نظری، تعصب اور اپنے اپنے حلقہ فکر کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے زمانے کے نئے نئے تقاضوں اور مسائل سے نہ واقف ہوتے ہیں اور نہ انہیں پرواہ ہوتی ہے۔ اب شعر کا مطلب صاف ہے، شاعر کو نہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے کوئی توقع ہے، نہ قدیم دینی علوم کے فاضلوں سے۔ اول الذکر کا دل مر چکا ہوتا ہے، یعنی اسلام سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، اور ملت کی ترقی یا زبوں حالی کی طرف سے بھی وہ بے نیاز ہوتے ہیں۔ اور ثانی الذکر اپنے تنگ محدود فکری دائرے میں اس طرح مگن ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو گروہوں میں بانٹ کر اور آپس میں لڑانے رہنے کو اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں۔ اس طرح فلسفی کی بیماری دل کی موت یعنی بے حسی اور بے عملی ہے، اور ملا کا روگ فکر و نظر کا فساد یعنی غلط فکر اور تنگ نظری ہے۔ اگلا شعر ہے، فقیہ شہر کی تحقیر، فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ فقیہ شہر سے مراد ہے اپنے وقت کا بڑا اور محترم عالم دین۔ شعر کا لفظی مطلب تو فقط اتنا ہے کہ میں بھلا اپنے شہر کے عالم صاحب کو حقیر کہنے کی جرت کب کر سکتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں اپنے دل کی کشاد یعنی اطمینان اور پوری تسلی چاہتا ہوں، اور وہ مجھے ان عالم صاحب کے پاس نہ مل سکی۔ مگر شعر کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ پرانی روش پر سختی سے قائم مولوی
چاہے کتنے ہی معزز اور عالم ہوں، مگر وہ میری تسلی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو جدید مسائل اور گتھیوں کا کوئی حل ہے، کیونکہ یہ بیچارے ان باتوں سے واقف ہی نہیں، اور نہ یہ ملت کی ترقی اور فلاح کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس معاملے میں انہوں نے مجھے مایوس کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی تحقیر کر رہا ہوں۔ تحقیر تو تب ہوتی ہے جب یہ کسی قابل ہوتے۔ ابھی اگلا شعر: کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آباد۔ قلندر اور قلندری بھی اقبال کی مخصوص اصطلاحیں ہیں۔ حضرت اقبال کا قلندر ایک ایسا بے نیاز، درد مند، باعمل، روشن خیال شخص ہے جو دین کی پوری فہم اور اس کی سربلندی کے لیے تڑپ رکھتا ہے، مگر خود اس کا کوئی معاوضہ کسی شکل میں نہیں چاہتا۔ مدرسہ سے مراد روایتی علم دین کے ماہر اور خانقاہ کا مطلب صوفی یا پیر طریقت ہے۔ تو اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے قلندری کے بھید، یعنی گر اور صحیح طریقے، یعنی اپنی شاعری اور دوسری تحریروں کے ذریعے واضح کر دی ہیں، یعنی آج کے عالم دین اور پیر کو کیسا ہونا چاہیے۔ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے لوگ، عالم اور صوفی، جن کے معتقد مسلم عوام ہوتے ہیں اور جو اپنے اثر سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اپنے تنگ اور روایتی دائروں سے آزاد ہو کر باہر نکلیں اور دین و ملت کی واقعی سچی خدمت کر سکیں۔ آخری شعر ہے اس غزل کا: رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اس شعر کی تشریح سے پہلے بعض تلمیحات کا ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ رشی ہندوؤں میں تقریباً وہی حیثیت رکھتا ہے جو مسلمانوں میں صوفی یا راہب کی ہوتی ہے، اور جو دنیاوی تعلقات سے الگ تھلگ کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی غار میں سخت مشقت کی زندگی گزارتا ہے، بہت کم کھاتا ہے، بہت کم آرام کرتا ہے، اور بدن کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہے، اور ہر وقت یاد الہی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف برہمن وہ شخص ہے جسے ہم عالم دین کہہ سکتے ہیں، اور جو عوام پر اپنے علم کی دھاک بٹھا کر انہیں اپنا گرویدہ بنائے رکھتا ہے۔ کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اس کے معنی ہے باتیں کرنے والا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مابین براہ راست گفتگو ہوتی تھی، اس لیے انہیں کلیم اللہ کہا جانے لگا، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا۔ رفتہ رفتہ مختصر ہو کر یہ کلیم رہ گیا۔ عصا یعنی لاٹھی سے مراد وہ عصا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بعض حیرت انگیز معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دکھائے۔ مثلاً کئی بار وہ زمین پر ڈال دیے جانے سے اژدہا بن گیا، اور ایک بار اسے سمندر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے مارا تو سمندر پھٹ گیا اور بیچ میں چلنے کے لیے راستہ بن گیا۔ بہرحال کلیم اور عصا دونوں کا باہم تعلق ہے، اور ہمارے ادب میں اس کا ذکر طرح طرح سے آیا ہے۔ کار بے بنیاد ایسا کام جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، کمزور، بودا، بے اثر۔ اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ صوفی نے بہتری ریاضتیں، فاقے اور عبادتیں کر ڈالیں، لیکن مولوی نے اپنے سحر میں عوام کو جو گرفتار کر رکھا تھا اس سے وہ آزاد نہ ہو سکے۔ گزشتہ صدیوں میں مسلمان صوفیوں نے اپنے عمل ریاضت اور تبلیغ وغیرہ سے علماء کو بے عمل، ریاکار، خود غرض وغیرہ ثابت کرنا چاہا، مگر آج تک عوام مولویوں ہی کی طرف رجوع کرتے اور انہی کی بات مانتے ہیں۔ گویا صوفیوں اور پیروں میں مولویوں کا زور توڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ اس ایمانی طاقت کا فقدان ہے جس کے زور سے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں، اور وہ حسن اخلاق اور بے غرضی ہے جو کسی کو لوگوں کا محبوب اور ہر دل عزیز بنا سکتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کلیم ہونے کا دعویٰ کرے مگر اس کے پاس عصا کے معجزات نہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کی طرف بھی کوئی متوجہ نہیں ہوگا۔
اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور اس نے اژدہا بن کر فرعون کے جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کا طلسم توڑ دیا تھا اور انہیں نگل گیا تھا، اسی طرح سچا صوفی بھی اپنی غیر معمولی معجزانہ ایمانی طاقت کے زور سے جھوٹے مولویوں کا طلسم توڑ سکتا ہے، مگر جس طرح عصا کے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کا جادو باطل نہ کر سکتے تھے، اسی طرح صرف فاقے کر کے اور جسم کو تکلیفوں میں ڈال کر صوفی بھی مولویوں کا اثر ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ غزل اب میں مکمل ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ یہ مدرسہ، یہ جواں، یہ سرور و رعنائی، انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل جو بال جبرائیل سے لی گئی تھی، آپ کے سامنے میں نے اس کے اشعار پڑھے اور پھر اس کی تشریح پڑھی۔ مجھے یقین ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں ضرور آیا ہوگا، اور آپ جن لوگوں نے اس کی تشریح لکھنی تھی اپنے امتحانات میں، وہ بہتر طریقے سے لکھ سکیں گے اور سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ اسی طرح ہم آپ کے لیے نئی نئی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ابھی جو لوگ ہمیں اپنے اس چینل کی وساطت سے پہلی دفعہ دیکھ اور سن رہے ہیں، تو ان سے میری یہ التماس ہے کہ وہ چینل کا جو سبسکرائب اور لائک کے آپشن ہیں وہاں پہ کلک کر دیں، تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں جب ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ لوگوں تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ تب تک کہ جب تک ہم لوگ ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔